बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K2 टेलीविज़न के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शराए तरक्की। जी, आज का हमारा जो मौजू है वो CPEC के हवाले से हम बात करेंगे। हम अगर अपने घर की बात करें तो हमारे घर में भी बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं मुल्की सतह की, लेकिन हम अगर आलमी सतह की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इसराइल ईरान जो जंग छिड़ी हुई है वो चीज़ें भी हैं, लेकिन हम ख़ास तौर पे जो हमारा मौजू है वो सिर्फ CPEC का है। हम CPEC के हवाले से बात करेंगे। हमारे जो आज के हमारे साथ एनालिस्ट हैं वो रशीद साफ़ी साहब हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और सीनियर तजिया निगार हैं। हम सीधा उनकी तरफ बढ़ते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैंने इंट्रो अब बहुत कम दिया, मैं चाहती हूँ कि सीधा गुफ्तगू शुरू हो और आपसे ही हो। सर, ये बताइएगा कि CPEC का बुनियादी तस्वर क्या है और इसका आगाज़ कैसे हुआ? शुक्रिया रिदा, इस पे तो ज़रूर मैं बात करूँगा, लेकिन मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि इस वक्त इस मौजू के और इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत बड़े माहिर और बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है। हम सब के उस्ताद है प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र जसपाल साहब। मैं चाहूँगा कि आप उनसे सवाल करें, वो हमें बताएंगे, तो उसके बाद मैं कुछ अपने मारूज़ात रखने की कोशिश करूँगा। जी, जसपाल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, सीधा सवाल आपसे करते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हैं। ये बताइएगा जसपाल साहब कि CPEC का बुनियादी तस्वर क्या है और इसका आगाज़ कैसे हुआ? देखिए, CPEC का बुनियादी तस्वर तो यह है कि इकनॉमिक कनेक्टिविटी जी सर, और रीजन्स की प्रॉस्पेरिटी। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी ने 2030 में इसकी बुनियाद रखी और उस वक्त जब उन्होंने इसकी बुनियाद रखी सितंबर में, पाकिस्तान ने उसी वक्त इसको ज्वाइन करने का की आमादगी ज़ाहिर की और फिर 2015 से इस पे वर्कआउट किया। इसके अगर आप देखें तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा है कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, चाइना को लिंक किया जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू नंबर ऑफ द कॉरिडोर्स, और उन कॉरिडोर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा कि जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं वहाँ पे इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकनॉमिक जोन्स बने और एक इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए। बुनियादी फ़र्क ये था कि वर्ल्ड के साथ लिंकेजेस इस्टेब्लिश किए जाए, ना कि न्यू इम्पीरियलिज्म के थ्रू या सप्रेशन के थ्रू, बल्कि विन विन जो एक न्यू लिबरलिस्ट का मॉडल है कि दोनों साइड पे एक अपॉर्चुनिटीज जनरेट की जाए, जो कि चाइनीज़ का विजन था और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी का विजन था, और उसके साथ साथ बाकी ममालिक में भी इनके ऊपर फोकस किया गया। आज तक जब हम देखते हैं उसके साथ नंबर ऑफ द इनिशिएटिव्स आए इन पूरे लास्ट मोर देन 1 डेकेड में, लाइक कल्चरल ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये सारे इनिशिएटिव जो प्रेसिडेंट शी ने गुज़श्ता 3-4 सालों में अनाउंस किए, उनका भी मकसद यही था कि जो उसका जो बुनियादी मकसद था कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाए। तो आपको जिस तरह मालूम है कि मैंने जिस तरह अर्ज़ भी किया कि 2013 में उस वक्त के प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव किया और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने CPEC का एक डॉक्यूमेंट साइन किया, मगर इसको प्रैक्टिकल शेप देना शुरू हुई 2015 में, जब प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाए शीख इधर, और उसके बाद ये मज़ीद इस पर काम शुरू हुआ। आज अगर हम इसको 10 साल के बाद इसके ऊपर अगर एवेल्यूएट करते हैं तो हमें 3 किस्म के प्रोजेक्ट्स बड़े इम्पॉर्टेंट नज़र आते हैं। एक तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया और हमारे बड़े ऐसे शहर जिनके साथ लिंकेजेस नहीं थे वो डेवलप हो गए, और इसके साथ साथ ही हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट दरीना ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से हम गवादर पोर्ट, एक सेकंड आर्टरी, जिस तरह के कराची बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था और कासिम पोर्ट भी कंजस्टेड हो चुकी थी, एक अल्टरनेटिव पोर्ट जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की आप समझते कि एंट्री पे है। तो गवादर शहर में जब गवादर इंटरनेशनल पोर्ट डेवलप हुई जो आपके फंक्शनल है, ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी अहमियत बढ़ती जाएगी। उसके ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म भी आया कि ये गवादर पोर्ट जो है ये मिलिट्री पोर्ट है। नहीं, ये मिलिट्री पोर्ट नहीं थी और ना है ना होगी, ये एक इकनॉमिक और मर्केंटाइल प्रोजेक्ट है। इसके साथ साथ ही गवादर में एक चाइनीज़ की मदद से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी डेवलप किया और अब वो ऑपरेटिव हो रहा है। तो लिहाजा अब आप समझते हैं कि रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी भी हुई, और आप उसको जिस तरह शुरू में कहा गया था 1 बेल्ट 1 रोड, ये उसकी भी एक तर्जुमा, एक शेप हमें नज़र आती है। फिर इसके साथ साथ हमने एनर्जी सेक्टर में बहुत
مل کے انڈر دی سی پیک پروجیکٹس کام ہوئے اور کچھ انرجی پاور پلانٹس جو ہے سائیوال کا اور اس طرح کے وہ آپریٹو ہو گئے. مگر اس کے ساتھ جہاں پہ ہمیں چیلنجز فیس کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ اکنامک ڈیولپمنٹ یہ پروونشل میٹرز میں آ جاتا ہے, تو جو 2 پروونسز ہیں کے پی کے اور بلوچستان, ان کے اندر جو سیکیورٹی کے چیلنجز آئے, ان سیکیورٹی کے چیلنجز کی وجہ سے اور فورن اسپانسرڈ جو ٹیررزم وہاں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کی وجہ سے ان پروجیکٹس پہ جو ہم ویژولائز کر رہے تھے آج سے 10 سال پہلے کہ ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہوگا, ہماری جو اکنامک اور پراسپیرٹی ہوگی, وہ اس طریقے سے نہیں آئے. مثلا اس میں ایک سب سے بڑا چیلنج یہ آیا کہ جو ان سی روڈز کے ساتھ جو جنہوں نے ایک اکنامک بوم لانا تھا اس ملک میں, ہمارے ملک میں, وہ بوم نہ آ سکا اس وجہ سے ابھی تک کیونکہ یہاں پہ اکنامک زونز بنانے سے, اکنامک فری زونز, وہ ابھی تک ان پہ لینڈز لے لیے گئے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک ہو رہی ہے مگر اس پہ جس سے آپ کہتے ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اکنامک زونز پہ 3 قسم کی بنیادی ہے. ایک تو سب سے پہلا ہے کہ جو یہ سیکیورٹی میکنزم ہے کہ پاکستان میں, کیونکہ اکنامک زونز ہمیشہ انویسٹرز کے تھرو ڈیولپ ہوتے ہیں. انٹرنل انویسٹر بھی شائع ہے وہاں انویسٹ کرنے کے لیے, اور جب انٹرنل نہیں ہوگا تو ایکسٹرنل بھی اس پہ شائع رہے گا. سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے اندر, ہمارے ملک میں پچھلے 50-55 سالوں سے ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا جس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی اور ہم صرف انٹرنل انویسٹمنٹ, اور ایک اس طرح کی کلاس ڈیولپ ہوگی کہ وہ جب آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے وہ کمپیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہماری بزنس کمیونٹی کا بھی کوئی اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں رہا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر جو فورن اور آپ کہہ سکتے ہیں ایک پروپیگنڈا بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ بیبی سٹیپس ہیں یا جو بھی ہے, ایک ہمارے ملک میں ایک اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے جس کی وجہ سے جو پہلے ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشننگ تھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں جو اب بھی ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ جیو اکنامک پوزیشن پاکستان کی بہت بڑھ گئی. اسی وجہ سے اس کو زپر اسٹیٹ بھی کہا جانے لگا, کیونکہ جب آپ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو دیکھتے ہیں, اسٹارٹنگ فرام دی اپ ان دی چائنیز بارڈر سے لے کے یہ گوادر تک جاتا ہے, پھر ایک اور اس کا لنکیجز کراچی تک جاتا ہے, وہاں سے ایک امید ہوئی کہ یہ لنک اپ کرے گا سینٹرل ایشین, چائنا سینٹرل ایشین کوریڈور کے ساتھ بھی, اور اسی میں سے ہمیں ایک اور امید نظر آئی جس پہ ورک ہو رہا ہے مگر ابھی تک پریکٹیکل لے ڈاؤن نہیں ہوا, وہ تھی ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے ٹریک. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے اندر بھی انسٹیبلٹی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ویژن ٹھیک ہے, ورک ہو رہا ہے, مگر خاطر خواہ ورک اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ جو افغانستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے یا سیکیورٹی انسٹیبلٹی نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پروجیکٹ کیونکہ ملٹائی نیشنل پروجیکٹ ہے اور اس کا امپیکٹ بھی ملٹائی نیشنلی آپ دیکھیں گے کہ اس کی جب لنکیجز ویسٹ ایشیا سے مڈل ایسٹ سے جس کو آپ کہتے ہیں نیما نارتھ افریقہ کے ساتھ, تو یہ اس وقت ہوگا جس وقت یہاں سے ایک ایکٹیویٹی خاطر خواہ شروع ہوگی. مگر انفارچونیٹلی جس دن سے یہ شروع ہوا ہے, پہلے تو پرائم منسٹر مودی اس کو روکنے کی کوشش کرتے رہے اور ابھی تک وہ اس میں انوالو ہیں. ہمارے 2 بہت سیریس کانفلکٹ ہو چکے ہیں 2019 میں, جس کو آپ کہتے ہیں کہ پلوامہ ملٹری سٹینڈ آف, اور پھر ابھی پہلگام ملٹری سٹینڈ آف بھی ہوا. مگر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ آپ جب گوادر سے دیکھتے ہیں آپ کو سمے نظر کیا آتا ہے ویسٹ ایشیا, عرب ممالک اور مڈل ایسٹ, مگر اس وقت جو اسرائیل کی پالیسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں گریٹر مڈل ایسٹ میں. معذرت آپ کو میں ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں, رضا آپ کی اجازت سے. ڈاکٹر صاحب یہ جو موجودہ سی پیک کا تو آپ نے پس منظر بھی بتا دیا اور پیش منظر بھی آپ نے کافی حد تک ہمارے سامنے کلیئر کر دیا ہے, لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ موجودہ صورتحال جو اسرائیل ایران کی جنگ ہے اور پاکستان کا جو اپنا انڈیا کے ساتھ جو ایک کانفلکٹ ہے, اس وقت بھی ہم ریڈ الرٹ پہ ہیں. دوسرا
آرمی چیف کا دورہ ہے امریکہ اور ابھی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، تو آپ اس تناظر میں پاکستان اور چین کا جو اقتصادی اور اسٹریٹجک جو ایک تعلق بنتا ہوا ہمیں مستقبل میں نظر آ رہا ہے، اس کی کیا نوعیت ہو سکتی ہے اور ان عوامل کا اس پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلا تو میں شروع کروں گا پاکستان اور انڈیا کا. پاکستان اور انڈیا کا جو کانفلکٹ ہے، انڈیا کا کانفلکٹ صرف ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے، وہ چائنا کے ساتھ بھی ہے. اگر بیلٹ اینڈ BRI اسٹیبلش ہوتا ہے اور سی پیک اسٹرینتھن ہوتا ہے تو اس میں پاکستان اور چائنا کی اکانومی اسٹرینتھن ہوں گی، پولیٹیکل ایکسیپٹیبلٹی نیبرہڈ میں اسٹرینتھن ہوگی، اور وہ انڈیا کو برداشت نہیں ہے، اس لیے وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہا ہے اس کو سپوائل کرنے کا. شکر یہ ہے کہ یہ اس کے باوجود آگے جا رہا ہے. ان سپوائلنگ، جس طرح آپ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جن کو فنانس کیا جاتا ہے، اس کے باوجود. مگر آبویسلی جب کانفلکٹ میچور ہوتا ہے اور دونوں ملکوں کی اسٹیٹ آرم فورسز آپس میں ڈوئل میں چلی جاتی ہیں تو ایک تھریٹ آتا ہے نیوکلیئر کا. وہ جو ایک اکنامک انوائرمنٹ ہم یہاں جنریٹ کرتے ہیں اسپیشلی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے آنے کے لیے، وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ریجن کا، دیکھیں اس وقت مڈل ایسٹ ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گیا ہے اور وہاں پہ وار چل رہی ہے، اور انفارچونیٹلی اس وار کو امریکنز کنٹرول کر سکتے تھے، مگر نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ اس کو تقویت دے رہے ہیں. اسرائیل امریکہ کی ٹیسٹ اپروول کے بغیر ایران پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے جب حملہ کیا ایران نے نیچرلی ریٹیلیٹ کرنا تھا. اس کی ریٹیلیشن کے وقت امریکہ نے جمپ ان کیا. شروع میں وہ اپنے انٹرسیپٹرز یوز کرتا رہا، مختلف بیسز تھے سی سے، تاکہ ایران کا جو سٹرائکس ہیں وہ اسرائیل پہ ان کا اثر نہ ہو، جس کی وجہ سے اسرائیل ابھی تک سیز فائر کی طرف آمادہ نہیں ہو رہا. مگر دوسری طرف یہ ہے کہ امریکنز نے بھی جمپ ان کر دیا. ابھی کل ہی انہوں نے ایران پہ میگا سٹرائکس کی. کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کا نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ تو ڈائلاگ سے بھی ایران کا کیپ کر رہا تھا اور اس کو ان کے مطابق لے جانا چاہتا تھا. 5 راؤنڈز آف ڈائلاگس ہو چکے تھے اور چھٹے کی امید تھی، جو کہ سکٹل کیا اسرائیل کی سٹرائکس نے. مگر اس کے ساتھ یہ ہے کہ جنگ اب بڑھ گئی ہے، امریکن بھی اس میں ہے، کیونکہ امریکنز کی خواہش ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنی ہیجمنی تھرو اسرائیل یہاں پہ اسٹیبلش کرے اور ڈیوریبل کرے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا اس ریجن میں ایز اے پیس میکر آ گیا تھا اور آ گیا ہے. کیونکہ اگر آپ ریکال کریں گے مارچ 2023 میں چائنا نے ایک بہت بڑا یہاں پہ بریک تھرو دیا جب انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ میں پیس اور یا رپروشما بروکر کیا. اس کے بعد سے امریکنز کو اپنے رائٹرز نے کہا کہ امریکنز چیک میٹ ہو گئے ہیں، مگر چائنیز کا تو بڑا کلیئر ویژن تھا کہ ان ممالک میں کشیدگی کم ہو اور اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے، کیونکہ ان کا ایران کے ساتھ بھی $400 بلین کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، جو کہ اکنامک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ایگریمنٹس کیے اور باقی بھی ممالک کے ساتھ کیے. اگر یہ ایگریمنٹ میچور ہوتے ہیں تو ان سب کا جو آپ سمجھ لیں کہ ایک پن پوائنٹ بنے گا جہاں پہ آ کے وہ کنورج کریں گے، وہ گوادر پورٹ پہ کریں گے، اور وہاں سے ساری مرکنڈائز جو ہیں وہ ٹریڈ جو ہے آگے چائنا کے ویسٹرن چائنا میں اور آگے جائے گی. تو ان ساری چیزوں کو یہ جو اس وقت جنگ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، اور خاص طور پہ ایران ورسز اسرائیل جس میں امریکہ ایک پارٹی بن کے آیا ہے، وہ سارے نے ایک اس کے لیے ابہام کریٹ کر دیا ہے. یہ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس ریجن میں، کیا آیا یہ سب لوگ اس سے بینیفٹ اٹھا سکیں گے کہ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اس پہ ذرا صافی صاحب کی طرف بڑھتے اور ان کی رائے لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا پلیز. جی صافی صاحب، آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیل سے آپ کو آگاہ کیا ریجن کے حالات کے حوالے سے، اور سی پیک کی اہمیت کی بھی انہوں نے بتا دیا، اور آنے والے چیلنجز کا بھی انہوں نے مختصراً خاکہ ہمارے سامنے پیش کیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں سی پیک کی اہمیت نہ صرف پاکستان کے لیے اہم ہے، بلکہ چین بھی سی پیک کو آگے اس لیے بڑھانا چاہتا ہے کہ صدر شی جی پنگ کے BRI ویژن کا یہ ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، اور اس وقت اس میں کافی
کافی حد تک ڈاکٹر صاحب نے بیشتر پہلو اس کے بیان کر دیے. گوادر ایئرپورٹ ایکٹیو ہو چکا ہے, جو اکنامک زونز ہے رشک اکنامک زون ہوگا, اسی طرح 2-3 اور اکنامک زونز پہ کام ہو چکا ہے, لیکن اور بھی اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے. جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے, ایک تو ہمیں بالکل اپنے ویزیبل ایک جو ہمارا دشمن ہے, جو سی پیک کا بھی دشمن ہے, جو BRI کا دشمن ہے, اور جو لانگ رن میں چین کی اس خطے میں اور بلکہ پوری دنیا میں چین کی جو اقتصادی بالادستی ہے, اس کی راہ میں وہ مزاحم ہونے کی ہر بھرپور کوشش کرتا رہتا ہے. میں بھارت کی بات کر رہا ہوں, وہ دشمن ہمارا براہ راست ہے. BLA کو کون سپورٹ کر رہا ہے, BYC جیسی تنظیموں کو کون اٹھا رہا ہے. لیکن صافی صاحب, جو 10 مئی کی ہم بات کریں, جو ان کو ایک شکست حاصل ہوئی, اس کے بعد ان کو کچھ سیکھنا نہیں چاہیے, یا وہ اپنے اس طرح کے جو ان کی ایک شروع سے ایک سازش رہی ہے چیزوں کو لے کے پاکستان کے خلاف, یا وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی سازش کریں گے, یا ان کو سبق مل گیا ہے؟ حزمیت کو مٹانے کے لیے وہ مزید لیتل ہو سکتے ہیں. مودی سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا گھٹیا دشمن ہے جو کسی بھی حربے سے وہ اختراز نہیں کریں گے. اور مودی اس وقت جو ہے ایک زخمی, ایک جس کو میں شیر تو نہیں کر سکتا, جانور کی طرح, کیونکہ وہ ایک زخمی جانور کی حیثیت ان کی ہو چکی ہے, اور وہ حربہ استعمال کرنے کی کوشش ضرور کرے گا, جس سے پاکستان کو نقصان ہو, جس سے سی پیک کو, BRI کو نقصان ہو, جس سے چینی کاس کو. اور چین جو ہے اس وقت, ڈاکٹر صاحب نے بہت بہتر انداز میں نشاندہی کی کہ چین اس وقت نہ صرف گلوبل اکانومی پاور کے طور پر سامنے آ رہا ہے, بلکہ وہ ایک گلوبل نیگوشیٹرز کے طور پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل کی جو غزہ کی لڑائی تھی اس میں بھی چین نے پیشکش کی تھی. پھر پاکستان کے ساتھ جب انڈیا کا تنازع ہوا اس میں بھی چین پیش رہا, اور ہر جگہ پہ چین کی یہ جو ایک نیگوشیٹر کی جو ایک کردار ہے, اس پہ چینی قیادت کا ایک خاص توجہ ہے. اس وقت ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے کہ امریکہ باقاعدہ عرب اسرائیل جنگ میں کود چکا ہے, تو اس میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ چین وہ ملک ہے جن کا نہ صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, بلکہ ان کے اسرائیل کے ساتھ بھی اقتصادی تعلقات بہت گہرے ہیں. تو چین سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ماضی قریب میں کئی اہم معاملات پہ اپنی جو ایک جو اہمیت ہے اس کو منوایا ہے, تو ہم اس صورتحال میں بھی چین سے یہی توقع کر رہے ہیں. اور آج جب چینی دفتر خارجہ نے بہت واضح انداز میں امریکی حملے کو, جو ایران کے مختلف ایٹمی تنصیبات پہ انہوں نے, جو امریکہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کئی 3 مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے جو ان کے خیال میں اٹامک فیسلٹیز تھی, اس پہ چین نے بہت ہی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. اور آپ یہ بھی جانتی ہے کہ اس وقت ایران کے وزیر خارجہ روس کے دورے پہ ہے, ان کے صدر پوٹن سے اہم ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ہمیں ایک نئی ایک صورتحال کا سامنا ہے. اس میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کس طرح بیلنس کرتا ہے امریکہ اور مغرب کے ساتھ اپنے تعلق کو, اور کس طرح چین کے ساتھ جو ہمارے گہرے اسٹریٹجک تعلقات ہے, گہرے معاشی تعلقات ہے, ان تعلقات کو پاکستان کس طرح توازن کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ پاکستان توازن برقرار رکھ پائے گا تو اس صورت میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ BRI, سی پیک, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ازبکستان کے ساتھ جو ہمارا ریلوے پروجیکٹ ہے, اور افغانستان کے ساتھ جو ہماری ایک تعلقات کی نوعیت ہے, اب چونکہ افغانستان بھی سی پیک کا باقاعدہ حصہ بن چکا ہے, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے وقتوں میں پھر ہماری اقتصادی ترقی اور جو ہمارے اقتصادی جو پروجیکٹس ہے اس کی کیا شکل اور صورت سامنے آتی ہیں. جی سر, آپ نے امریکہ کے حوالے سے بات کی, تو یہ بتائیے گا کہ امریکہ نے پہلے بھی ایران سے کہا تھا کہ 2 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں, اور اچانک انہوں نے جو ہے وہ حملہ کر دیا. وہ اپنی زبان پہ بھی وہ اس پہ پابند نہیں رہ سکے. کیا امریکہ کسی بھی ملک کا مستقل دوست ہے, یا صرف مفادات کی دوستی اس نے رکھی ہوئی ہے کہ جہاں اس کو اپنا مفاد نظر آتے ہے وہ اسی طرف چلا جاتا ہے؟ ایک تو رضا ہمیں اس مغالطے کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ کوئی ریاست کسی بھی ریاست کا نہ مستقل دوست رہتا ہے, نہ مستقل دشمن رہ سکتا ہے. یہ حالات اور مفادات کے تحت ہی ریاستیں اقدامات کرتی ہے. اور جہاں تک آپ نے امریکی حملے کی بات کی ہے, تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت موجود دنیا کی قیادتوں میں وہ شخصیت ہے
کہ ان کے بارے میں انپریڈکشن اور انپریڈکٹیبل جو ان کی شخصیت ہے وہ بہت نمایاں ہے. تو 15 دن کی اگر انہوں نے بات کی اور 15 گھنٹوں کے اندر یا 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے حملہ کیا تو وہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. ٹرمپ سے ایسی توقعات ہم وابستہ کر سکتے ہیں, لیکن اس ساری صورتحال میں پاکستان کے لیے جو اہم کام کرنے کا ہے وہ توازن ہے. وہ کس طرح پاکستان ایک نیگوشیٹر کا کردار تو ضرور ادا کرے. اگر ہم چین اور ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی بات کریں, لیکن اس میں ہمیں کسی واضح بلاک کا حصہ بننا یا کسی ایک فریق کا واضح طور پر ان کا ساتھ دینا اور دوسرے فریق سے کٹ کے رہ جانا, یہ ہماری قومی مفاد میں نہیں ہوگا. تو امریکہ نے جو کچھ کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ جانے اور ان کی ریاست جانے اور ان کی جو ریاستی ادارے ہیں وہ جانے, لیکن پاکستان کے ریاست کے جو ذمہ دار ہے ان کی ذمہ داری میری نظر میں یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کرے, اپنے مفادات کا تحفظ کرے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اپنے تعلقات میں اور اپنی سفارتی جو ہماری پالیسی ہے اس میں توازن رکھے. جی ہم اس طرف ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا سی پیک صرف اقتصادی راہداری ہے یا اس کی کوئی اسٹریٹجک پلان بھی ہے؟ اسٹریٹجک پہلو کی بات اس کو پریزیڈنٹ شی نے بڑا کلیئرلی کہا اور چائنیز پالیسی نے تھرو آؤٹ اس کو اسٹیبلش کیا, یہ ایک اقتصادی راہداری ہے, اور پاکستان بھی ہمیشہ یہ کلیئر کرتا ہے اس کا کوئی اسٹریٹجک یا ملٹری اس کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب, یہ پھر یہ تشویش کیوں ہے ہمارے پڑوس میں اسپیشلی انڈیا کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وقتاً فوقتاً مغرب سے بھی باتیں ہمیں یہ سننے کو ملتی ہے کہ چونکہ سی پیک نام کی تو ایک معاشی سرگرمی ہم اس کو سمجھ رہے ہیں, لیکن مغرب یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ان کا خیال یہ ہے کہ چین کا مقصد دراصل جو ایک گلوبل ساؤتھ میں اپنی ایک پوزیشن کو مستحکم کرنا ہے. ہمیں اس چیز پہ کلیئر ہونا چاہیے, جب آپ اسٹریٹجک پروگرامز کی بات کرتے ہیں جو کہ اکنامک ہے یہ سی پیک. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں مغرب میں اور سی پیک پہ جو ایک کرٹیسزم ہے وہ اس لیے کہ یہ اکنامک سٹرینتھ لا رہا ہے, یہ ایک کنیکٹیوٹی لا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ بی آر آئی کی وجہ سے چائنا کے اس وقت 160 کنٹریز میں فٹ پرنٹ ہے مگر کوئی ایک فائر نہیں ہوا. اگر آپ ان چیزوں کو اس حساب سے دیکھیں گے تو یہ ہے تو اکنامک, مگر یہ سٹرینتھ کرتا ہے کنٹری کی اکانومی کو. جب آپ کی اکانومی سٹرینتھن ہوتی ہے تو آپ کا ساورن ڈیفنس بھی سٹرینتھن ہو جاتا ہے. تو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ اس کو اسٹریٹجک کہتے ہیں, مگر جو اس کا خط و خال ہے اس میں کہیں بھی ملٹری ڈائمینشن ہمیں نظر نہیں آتی. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ انڈو پیسیفک کے جو سیاست ہے اس میں بھی گوادر اور سی پیک کے حوالے سے باتیں کی جاتی ہے کہ چین نے چونکہ اپنا انفلوئنس بڑھا دیا ہے بنگلہ دیش میں, بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ اڈانی گروپ مختلف پورٹس بنا رہا ہے مختلف جگہوں پہ, اسرائیل سے لے کر سری لنکا تک, اور حتیٰ کہ ایران میں بھی ایک پورٹ انڈیا اور ایران کے بیچ میں بھی ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور اس پہ بھی کام جاری ہے. تو اس تناظر میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو انڈو پیسیفک کی جو سیاست ہے اس میں سی پیک کی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے, اور اس میں چین کے کچھ خفیہ مقاصد بھی شامل ہے کہ نہیں, یہ بی آر آئی جس طرح آپ سمپل کہہ رہے ہیں. دیکھیں انڈو پیسیفک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ امریکنز کی, اور جب ہم انڈیا کی پڑھتے ہیں تو اس کا پرائمری آبجیکٹیو ہے ٹو کنٹین چائنا. اب چائنا کو کنٹین کس طرح کرنا ہے, اکنامکلی, پولیٹیکلی, ملٹرلی, مگر سی پیک جو ہے وہ چائنا کو کنٹین ہونے سے بچاتا ہے,
اکنامکلی اور پولیٹیکلی، کیونکہ اس کے لنکیجز بڑھاتا ہے. اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں کہیں بھی آپ کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نظر نہیں آتی، جبکہ چائنا کا اور پاکستان کا ویسے اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ہے. ابھی جب پوسٹ پہلگام کا وار ہوئی تو اس میں چائنا نے پاکستان کو سپورٹ کیا، مگر اس میں کہیں بھی سی پیک یا گوادر کا ذکر نہیں آتا. مگر اوور آل جب آپ دیکھیں گے تو گوادر اس وقت نیول ہاربر نہیں ہے، یہ ایک اکنامک ہاربر ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کا مقصد ملٹری بلڈ اپ کرنا نہیں ہے. جیسے کہ انڈیا کو وہ کہتے ہیں کہ وہ انڈیا کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بناتے ہیں، انڈین اوشن کا وہ کواد جو ہے اس کو وہاں پہ بناتے ہیں، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ. اسی طرح جب وہ I2U2 کی بات کرتے ہیں، اسرائیل، انڈیا، یونائٹڈ اسٹیٹ اینڈ یونائٹڈ عرب ایمریٹ، ان کے اگر الائنسز یا گروپنگ بن رہی ہے جس کو ہم منی سیکیورٹی گروپس کہتے ہیں، تو پاکستان نے تو کوئی ایسا گروپ نہیں بنایا، اور آپ کو کہیں بھی ایسا گروپ چائنا کی پالیسی میں نظر نہیں آ رہا. لہٰذا ہم اسی لیے جب ہم امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بہتر کرتے ہیں، اور ابھی ہم نے جس وقت ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے اور ان کو لنچ پہ بلایا گیا، جو ایک ریکگنیشن تھی کہ پولیٹیکل، اکنامک اینڈ ملٹری پوٹینشیل پاکستان ہونے کی، تو اس پہ چائنا نے اعتراض نہیں کیا. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کیونکہ چائنا کا اسٹریٹجک کمپٹیشن تو یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اور ہم چائنا کے بہت بڑے الائے ہیں، اور اگر اس کے باوجود اگر ہم اپنے یونائٹڈ اسٹیٹ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات رکھ رہے ہیں، یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ چائنا پاکستان مل کے نہ امریکن کو یا نہ ویسٹرن کے کسی بھی اسٹریٹجک آبجیکٹو کو تھریٹ نہیں پوز کرتے. ہاں، اگر مغرب میں یا انڈیا میں اس کے بارے میں پروپیگنڈا ہوتا ہے تو ہمیں اس پروپیگنڈے کو پروپیگنڈا ہی لینا چاہیے، اور جی صافی صاحب، انہوں نے جیسے بات کی، ہم اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ ذرا اس پہ مزید روشنی ڈالیے گا پلیز. یہ ہمارا اکنامک بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت رہنمائی ہماری فرمائی، اور آپ سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی. جی وہ نیٹ کی وجہ سے کچھ آواز میں ڈسٹربنگ آ رہی ہے. جی صافی صاحب، آپ اسی گفتگو کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں پلیز. جی ڈاکٹر صاحب بہت جو ہے ایک تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے، اور یہ جو کہانی ہے، جو سی پیک کی کہانی ہے، اس کے ڈانڈے پھر بہت دور تک اس لیے جاتے ہیں کہ ایک تو اس کی اہمیت اتنی بڑی ہے. یہ صرف $60 ارب کا ایک پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں نہ صرف پاکستان میں غربت کی جو لکیر ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے، یعنی کئی لاکھوں لوگ اب بھی اس وقت جو سی پیک کا جو موجودہ جو اسٹیٹس ہے، اس کے نتیجے میں لاکھوں روزگار کے مواقع پیدا ہو چکے ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سی پیک کے نتیجے میں گوادر ایئرپورٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، 3 SECs جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان اور چین کے بیچ میں ایک ایسا پروجیکٹ ہے، ایک ایسا تعاون کی ایک ایسا زندہ مثال ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بہت روایتی انداز میں پہلے ہم باتیں کرتے رہیں کہ جو پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ بہت قریبی ہے، آہنی ہے، اور یہ شہد سے میٹھی ہے، اور یہ پہاڑ ہمالیہ سے اونچی ہے. تو یہ اس کی ایک زندہ جاوید مثال ہے. لیکن اس کے ارد گرد جو سازش ہے اور جو صورتحال جو بنی ہوئی ہے، ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ BLA کی صورت میں اور BNA BRF اس قسم کی تنظیمیں جو ہے وہ نہیں چاہتی، اور وہ ایک خاص پروکسی کے ذریعے اور ایک خاص ایڈوائس کے ذریعے اس اہم پروجیکٹ کو ناکام بنانے کی ہر کوشش ہر وقت یہ تنظیمیں کرتی رہتی ہے. تو ہم جب تک سیکیورٹی کے عمل کو بہتر نہیں کر پائیں گے، اور جب تک ہمارے پڑوس میں دیکھیں، ابھی حال ہی میں جسٹ افغانستان سے ابھی دنیا فارغ نہیں ہوئی ہے، نیٹو کے انخلاء کے بعد وہاں پہ صورتحال ابھی قابو میں نہیں ہے. اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک ایکٹیو لڑائی شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور ایران کے بیچ میں ایک جنگ کی کیفیت ہے، اور اس میں اب امریکہ بھی شامل ہوا ہے. تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. کرنے کو تو پاکستان بھی کرنا چاہتا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا تھا
کہ صدر شی جی پنگ اور چینی قیادت سی پیک کو اس لیے جلد از جلد اور کامیابی سے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ صدر شی جی پنگ کا جو سب سے بڑا ویژن ہے، جس کو صدی کا سب سے بڑا ویژن کہا جاتا ہے، اس کا فلیگ شپ ہے۔ جب سی پیک مکمل ہوگا تو تب دنیا کو یقین آئے گی کہ بی آر آئی جو ہے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو صدر شی جی پنگ کے کئی اور بھی انیشیٹو ہے لیکن یہ سب سے اہم ہے، اس کی تکمیل دنیا کے لیے ممکن ہے۔ اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ایک نامعلوم اکاؤنٹ سے جو ابھی تک اس کی جو کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے لیکن چینی قیادت سے منسوب ایک ایکس سوشل میڈیا پہ جو ایک وائرل پوسٹ تھی کہ دنیا امریکہ کی مدد کے بغیر اور امریکی اقتصادیات کے بغیر کیا آگے بڑھ سکتی ہے کہ نہیں، تو اس پوسٹ پہ دنیا نے جو رپلائی کیا کہ ہاں دنیا بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ اب دنیا جو ہے طاقت کے ایک محور کے تابع نہیں رہی ہے۔ اور ہم نے پاکستان اور انڈیا کے جنگ میں بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ اب جو نمبرز کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے اور ہتھیاروں کی موجودگی کے لحاظ سے جنگیں اور اسٹریٹجک مقاصد حاصل نہیں کی جا سکتے، بلکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ اے آئی کا زمانہ ہے، اور یہ جو ہے جدید جو ہمارے پاس جو جدید جو ذرائع ہے وہ ملک ترقی کرے گا، وہ ملک کامیابی حاصل کرے گا جن کے پاس یہ جو نئی دنیا کی ضرورتیں ہے اس میں وہ ملک اگر خود کفیل ہو تو۔ جی صاحب، ہم بریک کی طرف چلتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں چائنا میں مقیم پاکستانی ڈاکٹر فضل رحمان صاحب۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ سر یہ بتائیے گا کہ چین کا موسم کیسا ہے؟ جی چین کا موسم مختلف علاقوں میں مختلف ہے۔ چین بہت بڑا ملک ہے، میں شنگھائی میں ہوں، یہاں پہ موسم بہت پلیزنٹ ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ کیا سی پیک کے خبرات تمام صوبوں کو یکساں انداز میں مل رہے ہیں؟ دیکھیں پلاننگ کے تحت تو جو ہے وہ جو کم ڈیولپڈ صوبے تھے ان کو زیادہ مراعات ملنی چاہیے تھی، لیکن کچھ ہوا ایسے ہے کہ زیادہ تر جو پروجیکٹس ہیں، خاص طور پہ کیونکہ انفراسٹرکچر اور انرجی سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں، تو ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ پروجیکٹس کی یا ان کی زیادہ جو ورتھ ہے وہ سندھ اور پنجاب میں ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی پروجیکٹس ہیں۔ سی پیک کے جو پازیٹیو اثرات ہیں وہ دراصل تمام ملک میں محسوس کیے جائیں گے، لیکن اگر اس کو ہم اسی احسن طریقے سے آگے بڑھاتے رہیں جس میں کہ کچھ تھوڑی سی بیچ میں ہم نے دیکھا کہ کچھ رکاوٹیں آئی ہیں، اس کی وجہ سے کچھ اس کا جو سپیڈ تھی، جو اس کا پیس تھا، وہ تھوڑا سلو ڈاؤن ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رکاوٹوں کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی اس میں ہمارے اینڈ پہ جو ہے وہ کوئی بہت کمپریہنسو پلاننگ نہیں ہو پائی۔ ہم نے سی پیک کی اونرشپ جو ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے نہیں اپنایا جس طریقے سے ہمیں اپنانا چاہیے تھا، بلکہ ہم زیادہ یہ توقع کرتے رہے کہ چین ہی آ کے جو ہے وہ سارا سی پیک بلڈ کر کے ہمارے حوالے کر دے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، بیکاز یہ ایکول پارٹنرشپ بیسس کے اوپر ایک پروجیکٹ ہے، اور چین کا یہ انتہائی اہم پروجیکٹ اس لیے بھی ہے کہ اس کو بیلٹ اینڈ روڈ کا انہوں نے فلیگ شپ پروجیکٹ جو ہے وہ قرار دیا تھا، لیکن آج کل جو ہے چینی جو اسکالرز ہیں وہ اب اس کو بیلٹ اینڈ روڈ کا جو ہے وہ فلیگ شپ پروجیکٹ نہیں کہتے بلکہ اس کو پائلٹ پروجیکٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈاؤن گریڈیشن ہوئی ہے، جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے واپس اپنے مومنٹم کے اوپر لے کے آنے کے لیے جو ہے ہمیں بہت سی کاوشیں کرنی ہوں گی،
اور اس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو سیاسی استحکام ہے اور جو معاشی استحکام ہے ملک میں، وہ اگر جو ہے وہ اس کو ہم ڈاکٹر صاحب معذرت قطع کلامی کی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اپنی سمجھ کے لیے اور دیکھنے والوں کی سمجھ کے لیے، یہ جو موجودہ صورتحال دنیا میں بنی ہے، ایران اور اسرائیل جنگ کے کیفیت میں ہے، امریکہ اس میں کود چکا ہے، پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے اور شاید آنے والے وقتوں میں اس کے بہت کم امکانات ہیں کہ جلد اس تنازع سے ہماری جان چھوٹے۔ آپ سے یہ ہم جاننا چاہیں گے سی پیک کے علاوہ بھی کہ پاکستان ایک نئی جو ہماری ایک حیثیت سامنے آئی ہے کہ ایک تو ہماری اقتصادی ترقی میں کافی بہتری ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے حال ہی دنوں میں، دوسرا فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ حال ہی میں امریکہ کا دورہ مکمل کر کے اور ترکی سے ہوتے ہوئے واپس پاکستان پہنچے ہیں۔ اس تناظر میں ہماری رہنمائی فرمائے کہ پاکستان اور چین کے درمیان مستقبل کے تعاون کا کیا خاکہ بن سکتا ہے، اور یہ جو بلاکس کی بات کی جا رہی ہے، اس سائٹ پہ کوارڈز ہے، اس سائٹ پہ برکس ہے، اس میں پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے یا کہاں اس کو سٹینڈ کرنا چاہیے؟ سر اس تناظر میں ہمیں رہنمائی درکار ہے۔ سر دیکھیں، اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک کیوس کا شکار ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس میں جو پاورفل ملک ہیں وہ اپنی من مانی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی تمام پالیسیز جو ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ کو جو ہے وہ سرو کر رہی ہیں۔ جو ایک گلوبل کمیونٹی کے انٹرسٹ کا جو تصور تھا وہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر سچویشن رہی ہے، جو اس وقت رشیا اور یوکرین کے جو سچویشن ہے، تو اس کی وجہ سے گلوبل ایک امپیکٹ آیا ہے، خاص طور پہ ملکوں کے مابین جو ایک گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ریجنلزم جو ہے اس کو تقویت زیادہ مل رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل نارمز اینڈ پریکٹسز تھیں جو کہ ساری دنیا میں پریویلنٹ تھیں، اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کا ایک منبع تھا، اور یونائٹڈ نیشنز کا جو چارٹر ہے اس کے تحت جو گورننس تھی وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں یہ کہ پاکستان نے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے بہت سے اقدامات لیے ہیں۔ اس میں جو چند ایک اچھی چیزیں ہیں جو سامنے نمایاں نظر آ رہی ہیں، وہ ایک پاکستان کی ڈپلومیسی ہے، جو کہ ہم نے بہت عرصے سے ایک قسم کا آپ کہہ لیں کہ ڈورمنٹ ہوئی تھی، اس میں بہت زیادہ ایکٹیویزم ہمیں نظر آیا ہے، اور اس کے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ جہاں تک ہمارے تعلقات ہیں، آج سے پہلے جتنے ہمارے امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ رہی ہے وہ ٹرانزیکشنل انگیجمنٹ تھی، ایشو اسپیسیفک تھی۔ کبھی اس کے اندر جو ہے ٹیررزم کا ایشو تھا، اور کبھی نیوکلیئر پرولیفریشن کا ایشو تھا، کبھی ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا ایشو تھا۔ لیکن اس مرتبہ جو ہماری انگیجمنٹ ہو رہی ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کے ریفرنس سے زیادہ ہو رہی ہے، گو کہ کاؤنٹر ٹیررزم بھی اس کا ایک اہم پہلو ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم نقطے کی نشاندہی کی ہے۔ آپ شنگھائی میں موجود ہے، بیجنگ کیا سوچ رہا ہے جو پاکستان مائنز اینڈ منرل میں امریکہ کے ساتھ تعاون کی باتیں جو ہمیں سننے کو ملتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی کچھ ملکوں کو تشویش ہے، کچھ حلقوں کو تشویش ہے پاکستان کے کردار کے حوالے سے۔ آپ ہماری رہنمائی کر دیجئے گا کہ چائنا جو ہے ان دو موضوعات کے حوالے سے ان کی سوچ اور ان کے تھنک ٹینکس، ان کے اسکالر، ان کے جو انٹیلیجنسیا ہے، ان نکات کو کن نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ جو جہاں تک مائنز اینڈ منرلز کا تعلق ہے، تو چائنا کی پاکستان کے ساتھ بہت عرصہ دراز سے اس شعبے میں تعاون جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو موجودہ جو کرٹیکل ایلیمنٹس ہیں، کرٹیکل ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں، وہ کافی حد تک موجود ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جو امریکہ کی دفاعی ضروریات ہیں، جس کے اندر تقریباً کوئی 50 کے قریب اسٹریٹجک منرلز انوالو ہیں، اس کی تقریباً 20% جو ہے ضروریات تو پاکستان کے جو ریزروائرز ہیں کرٹیکل ریئر ارتھ میٹلز کے، مٹیریلز کے، وہ پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا انسینٹیو ہے۔ امریکہ نے ساری دنیا میں
اس وقت جو ہے وہ منرل ہنٹ شروع کیا ہوا ہے. چین بھی جو ہے اس کی مونوپلی تھی ابھی بھی ہے اس فیلڈ کے اندر, اور ساری دنیا کو یہ جو اسپیشل اسٹریٹجک منرلس ہیں وہ چین جو ہے وہ مہیا کرتا ہے, کیونکہ چین کے پاس جو ہے سب سے زیادہ بڑی فیسلٹیز ہیں ان کو پروسیس کرنے کی. تو پاکستان کی اور امریکہ کی یہ جو نئی انگیجمنٹ ہے جو شروع ہو رہی ہے مائنز اینڈ منرل سے, اس کے اندر یقیناً ایک کمپٹیشن تو آتا ہوا نظر آ رہا ہے چین اور امریکہ کے درمیان. اب یہ کہ یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس کمپٹیشن کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں. اس کے اندر دو چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جو رول آف لا ہے اس کو جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے تمام ان معاملات میں, اور ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ انشور کرے گی رول آف لا کو بھی. تو اس سلسلے میں اب میرٹ کی بیس کے اوپر جو ہے چین بھی کمپٹیشن میں ہے. یہ پاکستان کے منرلز ہیں اور پاکستان کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا, آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہے گا. صافی صاحب, ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر امریکہ جو ہے وہ ایران پہ مزید حملے کرتا ہے تو اس سے پاکستان کو جو ہے وہ فوری چیلنجز کیا آئیں گے؟ دیکھیں جنگ تو مسائل پیدا کرتا ہے, اس لیے چاہے وہ ایران لیکن وہ پاکستان پہ کس طرح سے اثر انداز ہوگا, بالکل اثر انداز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بالکل اثر انداز ہوگا. ایران کے ساتھ پاکستان کا ایک طویل ترین سرحد ہے. پاکستان ایران کے ساتھ کئی حوالوں سے اور کئی نسبتوں سے جڑا ہوا ملک ہے. اگر ایران پہ جنگ مسلط ہوتی ہے, وہاں پہ تباہی خدا نخواستہ مزید ہوتی ہے, تو اس کے براہ راست اثر تو ہم پہ پڑے گا. اب دیکھیں صرف ابنائے ہرمز کی بندش کی بات ہوئی ہے, پاکستان میں سٹاک مارکیٹ جو ہے کریش کر گئی ہے, اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دنیا میں جو ہے 10 سے 15% اضافہ ہوا ہے. تو یہ تو امیجیٹ ہم پہ پڑنے والے اثرات ہیں. جو آپ کا موضوع ہے سی پیک, اس کا جو سب سے جو اہم حصہ ہے سی پیک کا وہ گوادر پورٹ ہے, اور آپ جانتی ہیں کہ گوادر پورٹ کی جو محلی وقوع ہے وہ ایران سے کتنی قریب ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بہت تشویش کی بات ہے. اس لیے پاکستان ہر فورم پہ یہ بات اٹھاتا رہا ہے, یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ اس خطے میں امن ہو. دیکھیں آج امریکی صدر اگر واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کے یہ بات کہنے پہ مجبور ہوا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت نے مئی کے آغاز میں تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا ہے اور جنگ کو بڑھاوا نہیں دیا ہے, تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے. چاہے وہ پاکستان کا بھارت کے ساتھ مسائل ہو یا حتیٰ افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہو, ہم نے سیکیورٹی مشکلات کے باوجود ان معاملات کو تحمل سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو آپ کا سوال ہے تو یقینی طور پر پاکستان نہیں چاہے گا. پاکستان نے OIC کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ بات واضح کر دی ہے, آرمی چیف نے امریکہ میں بھی بیٹھ کے یہ بات کی ہے. آج جب ایرانی سفیر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں تو دونوں کی گفتگو میں اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ فی الفور ایران میں جو ہے جنگ بند کی جائے اور اسرائیل جو ہے واپس چلا جائے, اور وہ ان کی جو مسائل ہے اور ان کے جو ہوائی جہاز ہے وہ بمباری بند کر دے. پاکستان کا موقف یہی ہے کہ خطے میں امن ہو تو پاکستان بھی ترقی کرے گا اور خطہ بھی ترقی کرے گا. اور اگر لانگ رن میں آپ چاہے تو ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پہ رائے ضرور لیجیے گا. چین بھی یہ چاہتا ہے, چین کی اہمیت جو ہے ایک نیگوشیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے. جی ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں. صافی صاحب پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جی ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے اس میں چائنا کا کیا اقتدار ہے, یا چائنا جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ چائنا بنیادی طور پہ جو ہے وہ ساری دنیا میں امن کا کیونکہ اس کے اسرائیل کے ساتھ بھی ایک کنیکشن ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی چائنا ساری دنیا میں جی امن کا خواہاں ہے, اور چائنا نے جو ہے وہ بہت مثبت کردار ادا کیا ہے
دنیا میں مختلف کانفلکٹس کے اندر میڈیشن کے لیے چائنا نے جو ہے وہ روس اور یوکرین کے درمیان بھی جو ہے میڈیشن کی کوشش کی اور ایک فارمولا پیش کیا ان کو جو کہ کارگر ثابت نہیں ہو سکا. لیکن چائنا کی میڈیشن ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ہے مڈل ایسٹ میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور ان دونوں ممالک کو قریب لانے کے لیے چائنا نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا. ابھی صافی صاحب جو فرما رہے تھے اس کو میں تھوڑا سا سبسٹینشیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان، چین اور روس مل کر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں اس تنازع کے حل کے لیے. تو چین کی جو ہے وہ بھرپور کوشش ہے. چین ایران کے ساتھ بھی تعلق میں ہے اور اسرائیل کے ساتھ بھی تعلق میں ہے اور چین کے بہت اہم اقتصادی جو انٹرسٹ ہیں وہ وابستہ ہیں مڈل ایسٹرن پیس کے ساتھ. تو چین کی خواہش یہ ہوگی کہ جلد از جلد جو ہے وہ سیز فائر ہو اور پیسفل کنڈیشنز جو ہیں وہ وہاں پہ آ جائیں. ایک چیز میں اور آپ کے آگے گوش گزار کروں وہ یہ کہ چین نے اسی ماہ کے شروع میں ایک انٹرنیشنل فورم بنایا ہے اور پاکستان اس کا پائنر ممبر ہے، اس کے اوریجنل ممبرز میں سے ہے. وہ ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار میڈیشن، اور جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی تنازعات ہیں ان کا پیسفل حل تلاش کیا جائے، خواہ وہ اقتصادی تنازعات ہوں، خواہ وہ ملٹری عسکری تنازعات ہوں، اور ہر قسم کے تنازعات کے لیے چین نے ایک پلیٹ فارم جو ہے تقریباً 70 سے 80 ممالک نے اس کو جوائن کیا ہے اور پاکستان اس طرح کے پلیٹ فارم جو بنائے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ جو کمزور ممالک ہوتے ہیں انہی پہ یہ چیزیں لاگو کی جاتی ہیں، یا اس طرح کے پلیٹ فارم سے جو کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے، یا صرف بیٹھ کے اس میں باتیں کی جاتی ہیں اور بس ختم؟ دیکھیں چین کا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر دونوں ملکوں کی کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی پلیٹ فارم ان پہ صرف باتیں ہی کی جاتی ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کہ دھرنے کیے جاتے ہیں اور ان کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی رزلٹ نکلے گا؟ جی یقیناً جو چین کی کوششیں ہیں وہ بنیادی طور پہ ایسی ہیں کہ جس میں دونوں ممالک اگر رضامند ہوں گے میڈیشن کے لیے تو اس وقت میڈیشن جو ہے وہ آفر کی جائے گی. یہ کانفلکٹ ریزولوشن نہیں ہے، یہ میڈیشن ہے. کانفلکٹ ریزولوشن کا جو بنیادی جو رسپانسبلٹی ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ہے اور یونائٹڈ نیشنز کے پاس جو ہے اس کے لیے امپلیمنٹیشن کے ٹولز بھی جو ہے وہ اویلیبل ہیں، جبکہ چین بنیادی طور پر کسی ایسی آرگنائزیشن کا حصہ نہیں ہے جس کے پاس ایسے ٹول موجود ہوں جو کہ کوئی کسی کانفلکٹ کی اگر جو ہے وہ اس کو ریزالو کرنا ہے تو اس کے لیے جو ہے کوئی سولوشن امپوز کرے. تو امپوزیشن کے خلاف ہے چائنا، اور میڈیشن تھرو ڈائیلاگ اور تھرو ریکنسیلیشن پروسیس کو جو ہے پروموٹ کرنے کے حق میں ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. رضا بہت ساری چیزیں تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی صافی صاحب بہت ساری چیزیں آج ہماری خوش قسمتی کہ بہت ہی ہمارے جو دونوں مہمان تھے اپنے موضوع اور جو ہمارے موضوعات تھے ان کے وہ ماہر تھے، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کر دیا. اب میں تھوڑا سا جو چین کے کردار کے حوالے سے اور سی پیک کے حوالے سے جو پاکستان اور چین کے تعلقات اس کے تناظر میں کچھ مروزات عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک تو جو چین کا جو ثالثی کا کردار ہے وہ چینی مزاج کے مطابق ہے. چین امریکہ کی طرح یا باقی جو ایگریسو ممالک ہیں ان کی طرح باقی ممالک کے اندرونی معاملات میں بہت کم مداخلت دیتا ہے. اگر چین ایسا ہوتا کہ وہ بیرونی جو ایگریشن ہے اگر ان کو اس پہ یقین ہوتا تو تائیوان کے مسئلے میں چین اپنی طاقت کا اظہار کرتا. تائیوان بہت چھوٹا سا ایک چھوٹی سی ٹیریٹری ہے اور پاکستان کا سرکاری موقف یہ ہے کہ تائیوان جو ہے وہ انٹیگریٹ پارٹ ہے چائنا کا، لیکن چین وہاں تائیوان کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھولے ہوئے ہے اور ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ رہا. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جو ساؤتھ سادرن سی ہے چین کی، اس میں پیلفائن مداخلت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود پیلفائن کی طرف کبھی بھی چائنا نے ایک ایگریشن کی پالیسی نے اختیار کی ہے. جاپان کے ساتھ کئی معاملات پہ چین کے تنازعات ہے لیکن وہ کسی صورت بھی تنازع کو جنگ کی صورت میں تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنا آفس سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے چین کے خلاف اقتصادی جنگ کا اعلان کر دیا جس کو ٹیرف وار کے نام سے دنیا جانتی ہے. اس ٹیرف وار میں بھی چین نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا
اور صرف اقتصادی طور پر امریکہ کے اس وار کا مقابلہ کیا، اور آج امریکہ جو ہے وہ ان کو بیٹھنا پڑا ہے چین کے سامنے، اور ان کے ساتھ ٹیرف پہ باتیں کرنے کے لیے تیار بھی ہے، اور عنقریب جو ہے صدر شی جی پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ایک معاہدہ بھی طے پانے والا ہے۔ تو یہ جو ہم آپ کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ چین جو ہے ان کی پالیسی ایگریشن کی نہیں ہے، وہ ثالثی کر رہا ہے، یوکرین اور روس کے جنگ میں ان کی ثالثی ہوئی ہے، سعودی عرب اور ایران کو ٹیبل پہ لانے میں چین کا ایک بنیادی کردار رہا ہے، اور دور ہم کیوں جائے، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ کو بیجنگ میں بٹھا کے پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ انہوں نے ہمارے اور افغانستان کے بیچ میں تعلقات اور بات چیت کا ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے، اور اس ملاقات اور چین کی اس کوشش کے نتیجے میں ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ افغانستان کو سی پیک کا حصہ بھی ہم نے بنا دیا ہے، چین نے بنا دیا ہے مل کے، اور اسی تناظر میں اور اسی تسلسل میں کل ہی امیر خان متقی جو عبوری وزیر خارجہ ہے افغانستان کے، ان کے ہمارے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ جو چائنا کا جو گلوبل جو فیسیلیٹیٹر اور نیگوشیٹر کا جو کردار ہے، اس کو دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے، اور صدر شی جی پنگ ہمیشہ ایک بات کہتے رہے ہیں کہ جب دنیا میں امن ہوگا، دنیا میں مساوات ہوگا، دیکھیں ان کی ویژن کیا ہے کہ ترقی سب کے لیے، اور ترقی کے عمل میں سب کو شامل کیا جائے، تو سی پیک اور بی آر آئی اسی ویژن کے نیچے تمام چیزیں آ رہی ہے، اور ہم یہی چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہے بہت دیرینہ ہے، اگر چین اس خطے میں اسٹیبل ہوگا، ہمارے اس خطے میں امن کا قیام ہوگا، اسپیشلی افغانستان کی سرحدیں اگر ہماری ٹھنڈی ہو جائے، ہمارے جو انڈیا کے ساتھ ہماری سرحدیں نارمل ہو جائے، تو آپ یقین جانیں کہ یہ خطہ پاکستان اور اس کے ساتھ جو باقی غریب ممالک ہے اس خطہ کے، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ مالدیپ ہو، بھوٹان ہو، تو ان سب کو فائدہ ہوگا۔ جی سر، ہم ذرا خیبر پختونخوا کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ سی پیک سے وابستہ منصوبے جو خیبر پختونخوا میں ہیں وہ کس مرحلے پہ ہیں، کیونکہ ذرا ہم اپنے اس کی طرف رخ کرتے ہیں اور آتے ہیں، تو یہ بتائیے گا کہ وہ جو مراحل ہیں وہ کس طرف ہیں؟ دیکھیے بدقسمتی سے جو پروگرس تھا، جو ٹائم فریم تھا، اور جو ایک ورک پلان تھا، اس کے مطابق تو ابھی تک خیبر پختونخوا کو وہ اہمیت نہیں ملی ہے، اور سی پیک سے جڑے ہوئے جو منصوبے ہیں اس میں وہ پیش رفت نہیں ہوئی ہے جو ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا کو ہمیشہ کیوں اتنا اگنور کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیے اس کے وجوہات تو بہت سارے ہیں، لیکن جو ہمارے وفاق میں بیٹھی ہوئی قوتیں ہیں ہمیشہ سے ان کی جانب سے یہ جواز پیش کیا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال درست نہیں ہے، قابو میں نہیں ہے، لیکن پرامن لوگ ہیں ہمارے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نہیں، لوگ تو ظاہر پرامن ہے، لیکن عناصر تو ایسے موجود ہے جو ان پرامن لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں رشکیک نام ایک زون جو ہے وہ سی پیک کا حصہ ہے، اس کا کافی سٹرکچر کام ہو چکا ہے، اس کی ایک دیکھیں اس میں آپ جو سوال کر رہی تھی اس کا ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ رشکیک نام ایک زون کا سٹرکچر تقریباً کمپلیٹ ہے، اور آپ یقین جانیں کہ کئی لوگ جو چین سے بھی ہے ان کا تعلق، اور جو ہمارے مقامی انویسٹرز ہیں ان سے ہماری بات ہوتی ہے، کئی سالوں کی کوششوں کے باوجود وابڈا یہ مسئلہ حل ہی نہیں کر سکا کہ اس اکنامک زون کو بجلی فراہم کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے سرخ فیتے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو وہاں کی حکومتیں ہیں بدقسمتی سے وہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 14-15 سال سے جو وہاں پہ ایک سیاسی جماعت ہے جو بہت مقبول جماعت ہے، جو بڑی جماعت ہے، یعنی میں پاکستان تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، ان کی حکومت نے اس قسم کے بڑے منصوبے جس کی اہمیت بین الاقوامی ہے اس کو وہ اہمیت نہیں دی جو اس کا حق بنتا ہے۔ اس وجہ سے سیاسی لیڈرشپ کے جو پریارٹیز ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صوبہ ترقی کرے۔ سر کے پی کے میں تو ابھی بھی ان کی حکومت ہے، تو پھر یا کہ منصوبے ایسے ہی رہیں گے یا آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں یہ تو عوام کا اختیار ہے، یہ تو عوام کا اختیار ہے، یہ تو رضا کی ناراضی سے یا رشید کے ناراضی سے تو ان کی حکومت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ حکومت تو انہی نے وہی حکومت رہے گی جس حکومت کو عوام ووٹ دیں گے، لیکن اس کا آپ کا سوال اس لحاظ سے ویلڈ ہے کہ سیاسی لیڈرشپ
سے پوچھنا چاہیے عوام کو، اور ان سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھلے آپ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے ضرور کام کریں، اس کے لیے جلسے بھی کریں، جلوس بھی کریں، آپ اس کے لیے عدالت کے دروازے بھی کھٹکھٹائیں، لیکن خدا را اپنے صوبے کے حوالے سے بھی تو کچھ سوچے۔ ابھی دیکھیں پورے پاکستان کے تینوں صوبے جو ہے اپنے بجٹ کی منظوری کے مراحل سے گزر چکے ہیں۔ ہمارے صوبے میں رات تک یہ ابہام تھا کہ ہماری صوبائی اسمبلی اس وجہ سے بجٹ پاس نہیں کرے گی کہ ان کا لیڈر جیل میں ہے، ان کی لیڈرشپ جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ ابھی آج کچھ اس میں پیش رفت ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ صوبائی حکومت جو ہے بجٹ پیش کرنے پہ راضی ہو جائے، لیکن اگر بجٹ پاس کرنے کا اگر یہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوتا تو ایک تو یہ حکمران جو ہماری صوبے کے ہیں وہ آئین سے انحراف کر رہے ہیں، دوسرا نقصان اپنا اور صوبے کا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایک سرٹن پیریڈ کے اندر صوبائی بجٹ پاس نہیں کرتے تو آپ کے جو پوری صوبائی مشینری ہے وہ رک جاتی ہے، ان کے فائنانس کے مسئلے بن جاتے ہیں، تو لہٰذا ول وہاں پہ نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم بدقسمتی سے کہہ سکتے ہیں کہ سی پیک سے جڑے ہوئے منصوبے ہیں ترقیاتی کاموں پہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے بجائے اس کے کہ رہائی کھیلے۔ بہت شکریہ صافی صاحب آپ کے وقت کا، ہمارے ساتھ جو دو مہمان تھے ان کا بہت شکریہ۔ کل پھر نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک اپنی میزبان رضا خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔